मोहतरम नाज़रीन और सामीन, सच कह रहा हूं। सच कहना है तो थोड़ा सा 10 साल पीछे चलते हैं। 10 साल पीछे इसलिए कि ठीक 2 मई को सानेहा एबटाबाद हुआ था, जब मुमलकत खदादाद पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सपूत जिनका नाम था कर्नल सईद इकबाल, मुमकिन है कौम उनको भूल गई हो, या भूलना तो नहीं चाहिए, शायद भूल गई हो। हमारी यादाश्तें बड़ी कमजोर होती हैं, और फिर इसके लिए वैसे भी बादाम बड़े महंगे हैं जो इंसान खा के अपनी यादाश्त को मुकम्मल काबू रखे। उन्होंने अमेरिका में महल बनाना था और शहरियत लेनी थी, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना था। उन्होंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देकर तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे बेचारे ना मालूम किस तरह अमेरिका वाले आए, असामा बिन लादन को मारा, बॉडी लेके चले गए। हमला करने के 29 मिनट के बाद हमारी इंतजामिया अदारे हरकत में आए। फिर कोई ना बहस हुई, ना मुबाहिसा, ना ही पूछा। लेकिन आज का दिन जो है, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, लेकिन कर्नल साहब ने अमेरिका में अपनी फैमिली का मुस्तकबिल भी बना लिया, और अब भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह सिगार भी पीते होंगे और अच्छी सी कोई ड्रिंक भी करते होंगे, और शाम को लान में बैठ के मगरमच्छों का और दूसरा अपने स्विमिंग पूल में खेल भी देखते होंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया और जिस जगह वो हैं वो काफी मशहूर है। दूसरी बात मोहतरम नाजरीन, आज जो बरसी है मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैहि, वो तहरीक पाकिस्तान के भी कारकुन थे, तहरीक खत्म नबूवत 1953 में भी और 1974 में भी, और सियासत में बड़ा मकाम था। बहुत बड़ी आला मुदब्बर शख्सियत थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। दूसरी खबर ये भी आपको बताऊं कि NA-249 में 36 पोलिंग स्टेशन पे मुबीना धांधली के नतायज जो थे उन पे रोक दिए गए, और पोलिंग स्टेशन के अफसरान को 4 मई के नोटिस जारी। एक पोलिंग स्टेशन से 84 वोट जो थे वो बिल्कुल पेपर ही गायब थे, और फॉर्म 45 भी नहीं दिए गए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने वो उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट की, और 4 जुलाई को भी फैसला होगा इलेक्शन कहाँ पे होगा। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा जी इलेक्शन कराना तो पूरा ही करा लें, शायद उनको कोई और फायदा होना हो। कुछ अर्सा पहले हम पढ़ते थे, उस्ताद कहते थे फैसला करने से पहले सोचा करो, स्कूल से छुट्टी करो तब भी फैसला सोच के किया करो, बात करने से पहले तोलो। लेकिन आजकल हमारे वज़रा, हमारे जो अरबाब इक़्तिदार होते हैं, वो पता नहीं कैसे करते हैं, फैसला करने से पहले बात सोचते भी नहीं है, और जो मुंह में आता है कह देते हैं, बाद में उसके नतायज कौम को भुगतना पड़ते हैं। एक और बात, डॉक्टर रिजवान साहब जिनको वो स्कैंडल से हटाया गया था चीनी वाले, उनको दोबारा सरबराह मुकर्रर कर दिया, बरकरार रखा है, फैसला फिर वापस आ गया। लेकिन अब वो जो दूसरे DIG हैं अबू बकर खुदा बख्शवाना, उनके साथ मिलके काम करेंगे। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी के पास और उनसे पूछते हैं कि ये इलेक्शन, ये और ये जो वजीर आजम साहब का बयान, और फिर वो जो अभी बशीर मेमन साहब की जंग लड़की शुरू हो गई, अब उनके लड़के के ऊपर भी, बेटे के ऊपर भी आ रहा है कि वो बाप का नाम लेके तो घी की कुकिंग ऑयल जो है उन्होंने फैक्ट्री बनाई हुई है। चलो पता करते हैं क्या हुआ, ये हमेशा बाद में पता लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या जनाब, हाल क्या है? हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने 2-3 बातें की, आपने सुन ली होंगी, तो जवाब स्वाब तो अभी बड़े आगे बात चलेंगे। तो फिर आप अभी यहाँ से कल से आपने तसलसल तोड़ा था, उससे आगे शुरू करते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि क्या ये मसाइल बन रहे हैं, कैसा इनका हल जाएगा? 10 साल हो गए अभी तक उन वाक्यों की कभी तहकीक तो होती नहीं है पाकिस्तान में। कमेटी बन गई तो समझें गई। देखिए जी, दो तीन बातें जो है ना वो बुनियादी तौर पर अहम है। जी और वो ये है कि मसलन जो बशीर मेमन का इशू है, जी जी बेसिकली इससे उस स्टेट के माइंड सेट का अंदाजा होता है कि वहां स्टेट किस तरह जो है वो लोगों को ट्रीट करती है। और यकीनन जो
प्राइम मिनिस्टर या सिविलियन कैबिनेट है, वो भी उसी माइंडसेट के तहत किस तरह सरकारी इदारों के मुलाजिमीन को अपने ओपोनेंट के खिलाफ, अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जी। इस बहस में जाए बगैर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी वो इन्होंने इतना इंतजार क्यों किया, तो इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। बुनियादी बात यह है कि कोई खुद से क्यों कहेगा अगर उसको ना कहा जाए तो। जी। इसलिए कि उनकी कोई इमरान खान के साथ कोई दुश्मनी नहीं और दूसरों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। हाँ, अलबत्ता जो 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 हम शुरू दिन से कहते रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो इदारों का रोल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तय किया गया है, वो उस रोल से अबव अपना किरदार अदा करते हैं, और कोई इदारा भी अपने आप को कानून के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जवाबदेह नहीं समझता। और अब तो ये अमूमन पाकिस्तान की सोसाइटी के हर शख्स का यही रवैया बन गया है। क्यों कि जो लॉ बाइंडिंग शहरी थे वो जिस तरह चक्की के दो पार्टों के अंदर उनको जो जिस तरह 70 सालों से पीसा गया है, तो अब वो सोचते हैं कि इससे ज्यादा और हमारे साथ क्या ज्यादती होगी। तो लिहाजा उनका रवैया भी एक बगावत का सा है। वो भी कहते हैं कि जो कानून इनको पाबंद नहीं करता तो उस कानून की मुझे पाबंदी करने की क्या जरूरत है। तो ये अब आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के हर सेक्शन और बिलखुसूस है ये रवैया पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इतना सरियत कर गया है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एफआईए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल अंडर जो है वो अब तो खैर इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री तो बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के अपने कंट्रोल में रही है। ये मिनिस्ट्री तो उन्होंने अपने साथ रखी है। तो एनी हो, इससे और ज्यादा कुछ मतलब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। असल चीज ये है कि जो चीज बशीर मेमन कह रहे हैं, बीइंग ए डीजी एफआईए, और अब तो वो रिटायर्ड हैं, और फिर उनके ये कहने का जो इतना बड़ा जुर्म बन गया है कि अब उनकी जो कोई फैक्ट्रियां हैं, जाहिर है हम फैमिली सिस्टम्स के यानी लोग हैं, कई लोग हैं जो कलेक्टिव फॉर्म्स बनाते हैं, 2 4 5 10 आदमी मिलके फैक्ट्री बनाते हैं, बच्चे दूसरे तीसरे। तो अब ये है कि उनकी फैक्ट्रियों पे भी जिस तरह जो है वो आप कह सकते हैं कि हमला हुआ है, और फिर जिस जो 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 आज हफ्ता डेढ़ हफ्ते से जिस तरह की एक कैंपेन जो है वो बशीर मेमन के खिलाफ चली है, तो मैं समझता हूं कि अगर एक स्टेट है और उस स्टेट के अंदर अगर खुदा न ख्वास्ता इनको दावा है कि वहां कोई रूल ऑफ लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है, तो अगर उन्होंने अपने तहीं अपने से ये बातें निकाल के वो की हैं, तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो खड़ा किया जा सकता है। यानी एक सिविल सर्वेंट जो रिटायर्ड है, उसने अगर किसी दौर में जो कुछ बातें उनको कही गई हैं और उसके वो हुक्म अदूली करने के जुर्म में उनको कबल अज वक्त जो है वो रिटायरमेंट लेनी पड़ी है और वो उसका इजहार कर रहे हैं, तो जरूरत इस अमर की है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को या कैबिनेट के कुछ मिनिस्टरों को ये दावा है कि ये बातें उन्होंने नहीं कही हैं या इस तरह की उनको कोई हुक्म नहीं दिया गया है, तो उनको जो है वो कोर्ट में चैलेंज करें। जिस तरह जो है वो अपने जो प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर उन्होंने उनको जो है वो कंटेम्प्ट किया का एक नोटिस भेजा है। तो देखना यह है कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करते हैं या नहीं करते। क्योंकि बशीर मेमन ने तो उसको वेलकम किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं और अगर किसी ने जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में मुझे चैलेंज किया तो मैं सारे सबूत जो है वो पेश कर दूंगा। और ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है
وہ جب ملتا ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں درج کی جاتی ہیں, ان کو مٹایا نہیں جا سکتا. یعنی پرائم منسٹر کی منسٹر ہاؤس میں انٹری ہوتی ہے, لاگ بک ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. سسٹم ہوتا ہے جی. تو بہرحال ہم اس پہ کوئی زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کا ایک زوال ہے کہ وہاں ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپوننٹ وائسز کو, اور یہی کام فوج کے لوگ بھی کرتے رہے, بلکہ انہوں نے تو جو ہے وہ لوگوں کی زبان بندی کے لیے ان کی لاشوں کو ہیلی کاپٹروں سے نیچے پھینکا ہے, ان کو کڈنیپ کیا ہے, غائب کیا ہے, یعنی بلوچستان میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, اور مختلف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پیریفریز کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, جیسے پی او کے ہوگا, گلگت بلتستان ہوگا. گلگت بلتستان میں تو شاید ہی کوئی سیاسی کارکن ایسا ہو جو اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا نام جو ہے وہ شیڈول 4 میں نہ ڈالا گیا ہو. یہ ہم نون لیگ اور یہ جو یعنی گلگت بلتستان ہو گیا یا پی او کے ہو گیا, اس میں یہ جو یعنی پرو رولنگ پارٹیز کے جو لوگ ہیں, یہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے, یہ باریوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر ابھی جو ہے وہ پہلے جب حکومتیں نون لیگ کی پی او کے اندر بنی تھی, تو اس وقت چونکہ پاکستان میں اسلام آباد میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, تو اس حکومت کے ذریعے آزاد کشمیر میں بھی ایک نون لیگ کی حکومت جو ہے نا وہ انسٹال کی گئی, اور مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں سے لوگ جوگ درجے کو اس وقت نون لیگ میں شامل کروائے گئے, اور نون لیگ نے حکومت جو ہے وہ وہاں بنائی. یہی کام جو ہے وہ ابھی آپ اس وقت چونکہ جب گلگت میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت نون لیگ تھی, تو نون لیگ وہاں اس کی حکومت تھی, اور ظاہر ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی, اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے اسلام آباد کے اندر, تو وہاں زور زبردستی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی. لیکن اگر آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کے رائٹس کے حوالے سے دیکھیں تو جمعیت العلماء اسلام سے لے کے تو پی ٹی آئی تک, ان سب کا جو ہے وہ موقف ایک ہی جیسا ہے تقریباً. کوئی بھی وہاں کے نیچرل ریسورسز کو مقامی لوگوں کے لیے کلیم نہیں کرتا. کوئی بھی جو ہے یعنی مقامی آبادی کو جو اقلیت میں بدلنے کے لیے فیڈرل کا جو رویہ ہے کہ ان لوگوں کو اقلیت میں بدل دیا جائے اور اس کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ ہے جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے, تو اس کو کوئی کلیم نہیں کرتا. ویئر ایز کہ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی میجورٹی, چاہے وہ مذہبی گروپ ہیں یا نان مذہبی ہیں, وہ سبھی لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کو کلیم کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کو کلیم نہیں کرتے, وہ لوگوں کی جو پاپولر وائسز ہیں ان کے نمائندے نہیں ہیں. اسی طریقے سے پی او کے کی بھی سچویشن آپ کے سامنے کی ہے کہ کئی لوگ ہیں جن کے جو ہے وہ خفیہ طریقے سے ڈومیسائل بنا دیے گئے ہیں, اور جب وہ چیز انتظامیہ کے نوٹس میں لائی گئی ہے تو وہ ایک قانون کا سہارا لیتے ہیں. وہ بھی جو 27 جس وقت جو ہے وہ مہاراجہ کی حکمرانی تھی, تو اس وقت مہاراجہ نے ایک تو جو فرسٹ کلاس پشتینی باشندے تھے ریاست جموں کشمیر کے, جو پیدائشی تھے, جو نیچرل سٹیزن تھے, ان سٹیزن کا, لیکن مزید انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی اگر غیر معمولی حالات کے اندر جو 15-20 سال سے کنٹینیوسلی وہیں رہتا ہے اور کوئی خدمت سر انجام دیتا ہے, تو اس کو بھی نٹ ایکول, نٹ فرسٹ کلاس سٹیزن, لیکن اس کو بھی ڈومیسائل جو ہے وہ دیا جائے گا کہ تاکہ وہ پرماننٹلی رہ سکے. جیسے اس وقت جو ہے وہ مہاراجہ کے دور میں ایک قانون تھا مزار مستقل کا, یعنی وہ جاگیردار جن کے پاس زمینیں بہت زیادہ تھی اور وہ ان زمینوں کو خود سے کاشت نہیں کر سکتے تھے, اور چونکہ اسٹیٹ لیول پہ فیوڈلزم جو ہے وہ لیگلی پروٹیکٹڈ تھا, تو لہذا اس وقت یہ تھا کہ جو کھیت مزدور تھے, ان کھیت مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسٹیٹ نے ایک قانون بنایا تھا جس کو کہتے تھے پرماننٹ ٹینڈنٹ, یعنی اس کو کہتے ہیں مزار مستقل, یعنی پرماننٹلی جو ہاری ہیں
وہ جو زمین جو کھیت مزدور ہیں وہ جس زمین کو کاشت کرتے ہیں ان سے جاگیردار ان کو اپنی مرضی اور منشا سے بے دخل نہیں کر سکتا، ان کو یہ رائٹ آ سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اس زمین کی کاشت کے نتیجے میں ان کا جو حصہ تھا یہ بھی اسٹیٹ نے طے کیا ہوا تھا، وہ کسی انڈیویجلس کی مرضی اور منشا کے تابع نہیں ہوتا تھا کہ وہ سارا غلہ اٹھا کے لے جائے جو بھی اس نے کاشت کی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کے تحت جو لوگ یعنی کھیت مزدور تھے جب مزارے مستقل یعنی مزارے کے طور پر کام کرتے تھے اور وہ پنجاب سے اور ادھر ادھر سے گئے ہوئے تھے، تو ان کے تحفظ کے لیے بھی ایک قانون تھا کہ اگر کوئی آدمی مستقل طور پر ریاست جموں کشمیر میں کام کرتا ہے اور اس کی رہائش جو ہے وہ رہتی ہے 15 سال پرماننٹلی، تو اس آدمی کو ڈومیسائل لے دیا جائے گا کہ اس کو ریاست بدر نہیں کیا جا سکتا، ریاست سے اس کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ رائٹس اس کے بھی رکھے گئے۔ اب آزاد کشمیر میں کچھ لوگوں کے رائٹس جو ہے وہ اس قانون کا سہارا لیتے ہوئے ویئر ایز کہ یہ 1947 کے بعد ایک اسپیشل سچویشن ہے، وہ اسپیشل سچویشن یہ ہے کہ یو این ریزولوشن کے مطابق یہ ایریاز جو ہے یہ متنازع ہیں، ان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تو 1947 کے بعد جو کوئی بھی آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں یا ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر جو بھارت کے زیر انتظام ہے، وہ اگر وہاں آباد ہوا ہے تو اس کو ڈومیسائل کے رائٹس جو ہے وہ اس قانون کے تحت نہیں ہے۔ تا وقت کہ حکومتیں کوئی بہت یعنی کانسٹیٹیوشنلی کوئی امینڈمنٹ نہ کریں، یعنی ایکٹ 74 کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر کے اگر کوئی رائٹ وہ کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھنا ہوگا، چونکہ یہ تو کٹپوتی ہیں، ان سے تو کچھ بھی وہ کی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمومی طور پر پاکستان میں اگر دیکھا گیا ہے کہ ایک لا لیسنس ہے، کوئی پارٹی اٹھتی ہے تو وہ مطالبہ کرتی ہے، وہ یعنی چھوٹے چھوٹے لوگ گروہ جو ہے وہ تشکیل وہ جو ہے ریاست کی پیٹرنج کے اندر وہ پروان چڑھے ہیں، اور اب وہ پاکستان کی فورن پالیسیز کو ڈیفائن کرتے ہیں گلی اور محلوں میں۔ آج ایک اور سوال آیا تھا، ایک بندے نے میسج لکھا، وہ تھا کہ یورپی یونین نے جو قرارداد پاس کی 2 دن پہلے، تو جس میں 662 جو ممبرز ہیں انہیں وہ ایکسیپٹ کی اور 2 یا 3 جو تھے وہ اس کے اگینسٹ گئے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ تو توہین رسالت کا جو قانون ہے یہ آپ نہیں مانتے؟ میں نے کہا جی بالکل مانتا ہوں، جو بھی اللہ کے نبی کی توہین کرے اس کو سزا دینی چاہیے، جو اللہ کی توہین کرے یا کسی بھی مذہب کی یا کسی بھی مقدس ہستی کی۔ لیکن میں نے ان کو تھوڑا سا ریٹن جواب دیا، آپ سے بھی جواب لوں گا، کہ میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ قانون جو ہے اس کو جو مجرم ہے اس پہ لگایا جائے، نہ کہ ہر کسی کو ملزم بنا کے بھی تو آپ اس کے اوپر وہ قانون غلط استعمال کرے۔ نہیں، وہ تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں بلاسفیمی لاز کا اتنا مس یوز ہوتا ہے کہ جو وکلا اس آدمی کی جس پہ یہ ایلیگیشنز ہے کہ اس میں بلاسفیمی کی ہے، اگر وہ اس کا کیس لڑتے ہیں تو ان کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ کئی لوگ ملتان سے ایک بہت ہی ریناؤن وکیل تھے راشد حسین، ان کو قتل کر دیا گیا، اور کئی وکلا کو قتل کر دیا گیا ہے، اور گواہ جو ہے وہ اگر پیش ہوتے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح زور زبردستی مار دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ یہ ایلیگیشنز جو لگایا گیا ہے یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے، تو پھر جلسے جلوس ہیں، زور زبردستی سے جو ہے وہ جج کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو پنش کرے، اور جو کوئی جج جو ہے وہ ضمانت لیتا ہے تو اس کے خلاف بھی اسی طرح کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں اس کے قتل کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے اس کا جتنا مس یوز پاکستان میں ہوا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قانون کو جو ہے وہ ریپیل کیا جائے، کیونکہ یہ قانون جو ہے وہ کوئی حضور نبی پاک کی ناموس کا تحفظ نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگوں کے ذاتی جو بغض، انات ایک دوسرے کے ساتھ اڑوس پڑوس میں ذاتی جو دشمنیاں ہیں وہ ان کا ٹول بنا ہوا ہے۔ اس لیے اس قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے
کیونکہ نبی کی جو خدا کی عزت اور احترام لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، اور یہ اس کی جواب دہی لوگوں کی خدا کے سامنے ہے. اس یہ کا تو معاشرے میں پھیل اور, جائے اور, گی جی. اور یہ سمجھ لیں کہ اس کا ٹھیکیدار خدا نے کسی کو نہیں بنایا ہے کہ وہ خدا کے نام پہ لوگوں کے گلے کاٹے، اور نہ ہی رسالت کی نموز کے نام پہ لوگوں کے گھر جلائے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلے. تو یہ جو ہے وہ، اور الٹیمیٹلی اگر اس ریاست نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اس کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اور یہ ملائزم جو پاکستان کے اندر پھیلایا گیا ہے، اس ملائزم کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ پورے پاکستان کی، ملائزم سے مراد ہرگز وہ طالب علم نہیں جو کسی مدرسے کے اندر پڑھتا ہے، اور نہ ہی ملائزم کا مطلب جو ہے وہ جو مسجد کے اندر کسی کو جمعہ پڑھاتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے. ملائزم ایک باقاعدہ پیدا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ملاؤں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، اور وہ اسٹیٹ کے جو ہے نا طاقتور اداروں کے مفادات ہیں کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک گٹھ بندی کی ہوئی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع دن سے ہی چلتا ہے. حکمرانوں نے، مرحلہ یافتہ طبقوں نے ہمیشہ ایک گروہ ایسا رکھا ہے جو مذہب کی، ان کی مرضی، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس کی تعبیر و تشریح کر کے مخالفین کو جو ہے نا وہ کفر اور زندیق کے فتوے لگا کے تو سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایسی وائسز جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہیں ان کو مذہب کے نام پر سپرس کیا جاتا رہا ہے. تو 21ویں صدی کے تقاضے آپ سے یہ لیے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو جینے دیں، لوگوں کو اپنا عقیدہ خود سے ڈیفائن کرنے دیں، لوگوں کو خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے نا وہ خود سے بنانے دیں، پیغمبر کی محبت ان کے اپنے دلوں کے اندر خود سے پیدا ہونے دیں. آپ یہ ڈنڈا اور لٹھ لے کے تو نہ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی محبت پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو کوئی اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں. یہ ہر بندے کے اپنے عقیدے کا سوال ہے، لہذا اس کو آزادانہ طریقے سے اپنے عقیدے کی پریکٹس کرنے دی جائے، اس کی ٹھیکیداری کسی کے سپرد نہ کی جائے. اور جب سے پاکستان کی ریاست کے اندر کچھ لوگوں کو ریاست نے اتنا پاورفل بنایا اور اب انہوں نے جو ہے وہ مذہب کی جو ٹھیکیداری سنبھالی ہوئی ہے اور خدا کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں مجاور، وہ یہ مجاوری جو ہے وہ ان سے ختم کی جائے، اور اس ریاست کو ایک جو ہے ایک ایسی ریاست جو 21ویں صدی کے تقاضوں کو میچ کرتی ہو، ان تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے. یہ رائٹ کسی کو نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ مر ربوں کا، من دینوں کا، مر نبیوں کا یہ ہر انڈیویڈلز نے جواب دینا ہے. اس کا تعلق کوئی یہ نہیں ہے کہ میرے عقیدے کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے عقیدے کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں یہ تو پھر یہ انڈیویڈل کا مسئلہ، یہ خدا اور بندے کا تعلق کا مسئلہ ہے، اور تمام اولیاء کرام نے اسی تعلق کی بنیاد پہ جو ہے وہ دنیا کے اندر پیار محبت کو فروغ دیا ہے. یہ جب سے جو ہے وہ یہ لوگ آئے ہیں، یہ پارٹیاں جنہوں نے قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے، اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس سے وہ مذہب کا وہ پہلو جو انسانوں کی فلاح و بہبود کا تھا وہ بہت پیچھے چلا گیا، اور اس کا ایک بہت ہی بروٹل قسم کی شکل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی ہے. اور اب یہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر 600 ممبران پارلیمنٹ کی یہ ریزولوشن، یہ آپ بات یہ ہے اور انہی چیزوں کا رد عمل ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. ہر ملک کے قوانین کچھ ہوتے ہیں، کچھ مختلف ہر جگہ ہوتا ہے. یورپ کے اندر بھی کئی ملکوں میں ایسے قوانین ہیں کہ آپ کوئی ایک بڑی ایگزامپل بات ہے، آپ ہولوکاسٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. آپ بالکل کر سکتے ہیں، آپ بالکل کر سکتے ہیں، دیر از نو اینی بائنڈ. لیکن ایک چیز جس پہ لوگوں کا ایک اتفاق جو ہے، لوگوں نے خود سے جو ہے وہ ہسٹریز کے اندر یہ دیکھا ہے کہ جیوز کے ساتھ ہٹلر نے جو کچھ کیا ہے. اب وہ لوگ جو کنسپیریسی تھیوری، یورپ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی معاملے میں الاؤ نہیں کرتا کہ آپ کنسپیریسی تھیوری کی بنیاد پہ تاریخی حقیقتوں کو جھٹلائیں. لہذا وہ ہولوکاسٹ جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے یورپ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی وہ واقعہ ہوا ہے، اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے ایک کمیونٹی کا، لہذا اس کو جو ہے وہ کسی بھی کنسپیریسی تھیوری کو بائل کرنے کی اجازت. میری عرض سنیں نا، میری عرض سنیں. ہوا ہے، اب کچھ کہیں گے نہیں ہوا،
تو جو نہیں کہنے والے ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے نا, وہ جسٹ مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی اپنا بغض جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف ابھارتے ہیں. میری عرض سنے نا, وہ کہتے نہیں ہوا, لیکن ان کو اس چیز کی وہ آفیشلی کہیں بھی نہیں کہہ سکتے, اگر کہیں گے تو سزا ملے گی. کیوں کہیں وہ, جب ایک واقعہ ہوا ہے جس کو پوری دنیا نے رپورٹ کیا ہے, پوری یورپ کے ہسٹورین نے اس کو رپورٹ کیا ہے, اٹ واز اے رپورٹڈ کیس, تو ایسے لوگوں کو یہ بکواس کرنے کا حق دیا کیوں جائے کہ وہ مطلب یہ کہ اس میں یعنی مطلب ایک کمیونٹی کا جو قتل عام ہوا ہے اس کو متنازع بنائیں. نہیں, یہ یورپ کی ہسٹوریل ہے, اور الٹیمیٹلی وہ لوگ جو اس کے رسپانسبل تھے ان کو قانون نے سزائیں سنائی ہیں. میری عرض سنیں نا جی, حتیٰ کہ ہٹلر کے انداز میں سلام کرنا بھی, وہ سلوٹ کرنا بھی جرم ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو علامتیں جو ہے وہ فاشزم کی جو علامتیں ہیں, اس سے خطرہ یہ ہے کہ جو ہے نا اس سے فاشزم گرو کر سکتا ہے دوبارہ. اور آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے یہاں جرمنی میں مختلف جگہوں پہ مطلب یہ ہے کہ وہ ریشل ڈسکریمنیشن کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس کو یہاں بہت مطلب یہ ہے کہ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جاتا ہے. اور یہاں جو ہے وہ کسی کو رنگ کی بنیاد پہ, کسی کو نسل کی بنیاد پہ کوئی آدمی اگر ڈسکریمنیٹ کرے تو یہاں وہ قوانین اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ چونکہ یہاں ٹینڈنسیز موجود ہیں لوگوں کے, اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اگر ان کو تھوڑا سا بھی سپیس ملے تو وہ ہٹلر کو گلوریفائی بھی کرنا شروع کر دیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ نیشنلزم جو ان کا اپنا ہے, پاکستان کے اندر اگر یہ قانون بالکل ختم کر دے تو ایک معاشرے میں انارکی پھیلے گی, لوگ خود لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ کر رہے ہیں, مطلب یہ کہ وہ انارکی تو ہے آلریڈی, آپ کس دنیا میں رہتے ہیں, مطلب یہ کہ وہ تو جو ہے نا پاکستان کے اندر تو یہ سب کچھ لوگ خود سے کر رہے ہیں, موبلائزنگ کر رہے ہیں. اب تو ایک قانون ایسا ہے کہ اگر کسی پرچہ ہوتا ہے آگے عدالت فیصلہ کرتی ہے, اصول چاہیے یہ کہ تفتیش ٹھیک ہو, عدالتیں فیصلہ مکمل وقت میں کرے, کسی بندے کو ناجائز جیل میں نہ رکھے, ناجائز سزا نہ دے. قانون ختم کرنے سے معاملہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے اداروں نے ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی کہ ایک کورٹ نے ایک خاتون کی بیل لی, اس کو مقدمے سے بری کیا, تمام شواہد جو ہے وہ ہوئے, لیکن آج بھی جو جن پارٹیوں کے مفادات اس بات سے وابستہ ہیں کہ سوسائٹی کمیونلائزڈ ہے, وہ آج بھی جو ہے وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ تو ان لوگوں کی زبانوں پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہ دوسرے لوگوں کو کس طرح ابیوز کرتے ہیں. یہ تو پھر شخصی آزادی کوئی نہ ہوا. شخصی آزادی کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ میں مطلب یہ کہ آپ کو ملعون کہوں نعوذ باللہ, یا آپ کو گالیاں دینا شروع کر دوں. شخصی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا پورا احترام کروں. شخصی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جب عدالتیں کسی بندے کی ضمانت لیتی ہیں تو اس ضمانت کا احترام. لیکن عدالتیں بھی پھر بیچ میں ششو پانی نہ ڈالیں, عدالت بھی ٹھیک فیصلہ دے نا. مطلب یہ کہ یہ دیکھنا, جب آپ یہ سوال اٹھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو کریٹ اے انارکی, کہ جب آپ ہیں مطلب یہ کہ عدالتوں کو کسی کی ضمانت نہیں لینے دیں گے, ایسے کیسوں سے بری نہیں کرنے انہیں دیں گے, آپ اس کے لیے احتجاج کریں گے, جلسے کریں گے, جلوس نکالیں گے, دھرنا دیں گے, تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک قانون دان بھی ہیں, اگر آپ ایک جج ہوتے ہیں, میں ایک مقدمے میں ایک بندے کے خلاف ایک گواہی دیتا ہوں ڈیوٹی کر کے, اب وہ بندہ سچا ثابت ہوتا ہے, آپ اس کو بری کرتے ہیں, تو جھوٹے گواہ کو بھی سزا ملے گی, تب جا کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ مقدمہ صحیح. بھائی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ جو مذہبی قوانین, یعنی کسی آدمی پر آپ یہ الزام لگا دیں تو اس کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے تو وہ مواقع ہی نہیں دیے جاتے. بہت سے لوگ اور جہاں کہیں بھی کسی کو کوئی اگر کوئی موقع ملتا بھی ہے تو آپ اس کے خلاف جلوس نکل جاتے ہیں, اور ایک ایسا ٹولہ ہے جو مطلب یہ ہے کہ دھرنے اور قتل کی دھمکیاں, اور کتنے ججز اس میں قتل ہوئے ہیں, سیشن کورٹ کے ججز جو ہے. اور میں حیران ہوں کہ ان ججز کے جو ہے وہ ان سیشن کورٹ کے ججز جنہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو بری کیا جو جن پر اس طرح کے الزامات تھے, اور الٹیمیٹلی وہ سیشن ججز اور سب اس میں جو ہے نا وہ دوسرے جو لوگ اور وکلا وہ ہوئے, ان قاتلین کے خلاف کسی قسم کا کوئی کاغنیزنس نہیں لیا گیا. میں آپ کو ایک اور مثال چھوٹی سی, آپ یہ دیکھیے
کہ ایک آدمی نے ایک سٹنگ دن دہاڑے ایک سٹنگ جی گورنر کو جس کے تحفظ پہ وہ مامور تھا، اسٹیٹ کی اسٹیٹ نے اس کو مامور کیا ہوا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس سوسائٹی کی جو انتہا پسندی کی ہائٹ کہ وہ آدمی جس وقت کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس کو جناب باقاعدہ جو ہے نا وہ پھول اور پھولوں کے ہار اور اس پہ پتیاں نچھاور کی جاتی تھی، اور پھر ایک پوری پارٹی جو ہے اس کے ساتھ ایسے ایسے کرامتیں اور معجزے جو ہے وہ لگا دیے گئے، جو مطلب کیا کہ یوٹیوب پہ آج بھی اور نامی گرامی مولوی جو ہے وہ اس سے اس طرح وہ کر رہے تھے کہ جیسے وہ عصر حاضرہ کا کوئی بہت بڑا ولی. جو بھی وہ مولویوں کا مسئلہ تھا، حکومت نے اس بندے کو پھانسی دی ہے، سزائے موت ہوئی ہے، یا مانے تو وہ اسٹیٹ نے کیا نا، لیکن اسٹیٹ آج تک بھگت رہی ہے. نہیں وہ بھگتے، وہ جنازہ کتنا بڑا ہوا کیا ہوا وہ بات نہیں ہے. وہ اسٹیٹ آج تک بھگت رہی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ انہوں نے شیب پکڑ کے تو وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ فرانس کے ساتھ آپ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیں. وہ جناب یہاں تک وہ ہو گئے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ جب وہاں اپنا پاکستان کا سفیر جو ہے وہ وہاں نامزد نہ کریں. اور ایک چیز سوچ جائیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جس وقت ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں ایک ایسی دنیا کے اندر جو اعتدال پہ مبنی ہے، اور ہم سارے لوگ یہاں دیکھیں نا، یہاں سوئٹزرلینڈ میں ہم رہتے ہیں، یورپ کے کون سا ملک ہے جس کو ہم لوگ نہیں جاتے؟ کیا کوئی ایک آدھ کوئی پاگل پن کا تو شکار ہو سکتا ہے؟ میجورٹی لوگوں کی وہ ایک دوسرے کے مذہب کا احترام تو کرتے ہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شخصیت کا بھی احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی آرا کا بھی احترام کرتے ہیں. کبھی کسی آدمی نے آپ نے ایسا کیس نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی نے کسی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا، لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایسے ہزاروں کیسز ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس ہائٹ کو سمجھا جانا چاہیے کہ یورپ کے 600 ممبران پارلیمنٹ، اور یورپ جو ہے وہ ایک پورا کانٹیننٹ ہے جس کے جو ہے وہ 27 ممبر کنٹریز ہیں. اگر وہ کنٹریز اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ بلاسفیمی جو ہے وہ ابیوز ہوتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ زندگیوں کے سے کھیلا جاتا ہے، اور اپنے بغض اور اپنی اناد اور اپنے ذاتی پسند و ناپسند ہے آپ کی بنیاد پہ لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، تو پاکستان کی اسٹیٹ کو اس کو سیریس لینا چاہیے، نہ کہ اس کو پھر اگین وہی جو ہے نا وہ انتہا پسندی کے لبادے میں لپیٹ کے تو نعرے لگائیں اور یہ کہہ دیں کہ جی یورپ تو سارا جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف ہو گیا ہے. تو یہاں پاکستان سے زیادہ مسلمان جو ہے نا وہ یہاں لوگ رہتے ہیں، یہاں لوگوں کی مسجدیں آباد ہیں، یہاں ہر طرح کے یہاں مندر آباد ہیں، ہر چیز وہ ہے، اور یہاں کسی قسم کے کوئی رکاوٹ کسی کی نہیں ہے. لیکن اس انتہا پسندی کے اثرات ڈفرینٹ سوسائٹیز پہ جب پڑتے ہیں تو دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی انتہا پسندی پہ اتر آتے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ انتہا پسند رویے ایک معتدل، ایک اعتدال پہ مبنی سوسائٹیز کو کھا جائے گی اور اس کو کنورٹ کر دے گی. یہ خطرات ہیں، لہذا ان خطرات کو بھانپیں. یہ جو ہے وہ کسی کے عقیدے کا تحفظ نہیں کرتے، یہ انسانیت کو ایک تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں ایسے لوگ جو وہاں دھندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، اپنی ریاست کے بھی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے ریاست کے شہریوں کو جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ تقریریں ساری جو ہے وہ دیکھا نا یورپ میں تو یوٹیوب پہ اگر آپ جا کے کوئی ہر ایک کی سپیچز موجود ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں. دیکھیں آج جس طرح یورپ نے 662 لوگوں نے اس کی
قرارداد پیش کی یہاں پہ. اسی طرح اس وقت پاکستان میں 1984 میں اکثریت جو ان کی تھی, ہمارے جو مجلس شورا تھی یا جو بھی اس وقت کے لوگ تھے, کیونکہ اس وقت ایک باقاعدہ پارلیمنٹ تو نہیں تھی, کیونکہ 1985 میں الیکشن ہوئے جو غیر جماعتی ہوئے تھے, تو اس وقت ان لوگوں نے وہ ایک جو کیس تھا بڑا مشہور, ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کرتے, اس پہ پاس ہوا تھا. بات یہ ہے کہ یہ وہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ ایک بحث ہونی چاہیے. حکومت یہ بحث کروانا نہیں چاہتی, اور حکومت خود جو ہے اس معاملے کو ایسے وہ لسی کی طرح لاتی رہے گی. نہیں, اس ماحول کے اندر کوئی ڈیبیٹ پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ کل نیشنل اسمبلی کے اندر یہی یعنی اس سوال پہ کہ فرانس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہو. پاکستان حکومت نے کیوں وہ قرارداد لائی ہے اسمبلی میں؟ سنیں نا, غلط ہے نا بھائی, آپ بات تو سنیں جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح نیشنل اسمبلی میں وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ممبران نیشنل اسمبلی تھے ان کے رویوں کو دیکھ کے تو تحریک لبیک والے جو ہے وہ تو بہت معتدل مجھے لگے. یہ تو ہر مسلمان یہی کرے گا. ہاں, وہ تو نہیں, ہر مسلمان یہ نہیں کرے گا. یہ پاکستان کے اندر ایک مخصوص قسم کی فضا ہے, اور لوگ مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد, ایک جاگیردار جو غلامان مصطفیٰ کو ابیوز کرتا ہے آئے دن, اور جن کے گھروں کے اندر جو بیچاری غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کام کرتی ہیں, ان سے اگر پیالی ٹوٹ جائے تو وہ اس پیالی کے بدلے میں ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں. ان کی جو رسول کے لیے جو محبت ہے, I know very well and you also know very well. لیکن یہ لوگ جب ایکسپلائٹ کرنے کی بات آتی ہے, جب ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی بات آتی ہے, تو ان کے پاس نعرے ہیں. لیکن تھائی لینڈ ایک بدھسٹ ملک ہے نا جی, وہاں کے بادشاہ کے خلاف اگر ان کی توہین کرے تو پتہ کتنی سزا ہے؟ سزائے موت ہے. دیکھنا انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے. یہاں پہ یورپی نے کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے. نہیں, لیکن بات یہ ہے نا کہ جبر کا کوئی قانون بھی ہو, سعودی عرب میں اگر بادشاہ کے خلاف بات کریں ساری عمر اندر, مطلب یہ ہے کہ تو دنیا کب جو ہے ان کے بارے میں بات کریں نا جی, دنیا کب سعودی عرب کی مطلب یہ کہ بادشاہت کے بارے میں کوئی متفکر ہے؟ تو یہ یورپین کہتی ہے کہ مطلب یہ کہ سعودی عرب کے باشندوں کو رائٹ نہیں ہے, حقوق نہیں ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں کنگشپ ہے, اور اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی لوگوں کی تنقید تو, لیکن بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کنگشپ کے خلاف بغاوت جو ہے وہ وہاں کے لوگوں نے ہی کرنی ہے. اس کے لیے جو ہے نا, بلکہ آپ دیکھیں کہ 2-3 جگہوں پہ جب ڈیموکریسی کے نام پہ رجیم چینج کے لیے امریکہ نے اپنی فوجیں بھیجی, تو دنیا نے امریکہ کے اس اقدام کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا. یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کی طاقت کے آگے لوگ کوئی بند نہیں مان سکے, لیکن لوگوں کی تنقید, یو این فورم آپ دیکھ لیں, یورپین پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں, مختلف جگہوں پہ لوگوں نے امریکہ کے اس رویے اور اس رول کو نہ صرف نہ پسند کیا, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ حکمران تبدیل کرنے کا حق اس خطے کے لوگوں کو ہی ہونا چاہیے. یہ امریکہ, یورپ یا دنیا کے کسی بندے کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فوجیں بھیج کے تو حکمران چینج کرے. رجیم چینج کا رائٹ جو ہے وہ اس کی اپنی پبلک کو ہی ہونا چاہیے. تو باقی تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان یورپی پارلیمنٹس کو یہ بھی چاہیے جو دوسری جگہوں پہ جہاں پہ دنیا میں دوسرے مسائل ہو رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے سر, آپ دیکھیں نا, آپ کا اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو, یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ دنیا کے ہر ایشوز پہ وہ ہر وقت سیشن میں رہتی ہے, ووٹیشن ہوتی رہتی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, ورکنگ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم چونکہ اسی مسئلے سے آگاہ ہوتے ہیں جس مسئلے سے کسی نہ کسی اعتبار سے ہمارا اپنا تعلق ہوتا ہے. وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایسٹ تیمور تھا, وہاں پہ
क्रिश्चियंस और वो जो मुस्लिम थे इंडोनेशियन, उनके दरमियान इशू ऑफ क्रिश्चियन, मतलब ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का था, और वहां के लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि वी डोंट वांट टू स्टे विद द इंडोनेशिया। हो रहा था ना, उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट है मुसलमानों की कि जहां कहीं कोई आजादी वो करे तो उसमें उसका अकीदा तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो कश्मीर में क्यों नहीं ऐसे हो रहा? कश्मीर में मतलब यह कि कश्मीर में मैंने आपको कल भी कहा था कि हमारे पास ना तो लीडरशिप है, नहीं लीडरशिप को छोड़े, ये यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं वहां पे जाती? मतलब यह है कि ये कोई क्यों नहीं अपना हक, अपना देखे ना, अगर वहां पे इन्होंने अपना कानून इस्तेमाल किया, सूडान में कर लिया। यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशंस वो करके, और वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं थी, क्योंकि अंडर चैप्टर जो है, जहां मतलब यह है कि चैप्टर 5 के तहत जाता है, जहां चैप्टर 7 के जाता है। साल हो गए। मेरी बात सुने ना, ये कोई ख्वाहिशों की बात नहीं है। मतलब मसला ये है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर यू आर नॉट पार्टी। ये मतलब यह कि इट वाज द इंडिया जो इस केस को ले गया। आपने मतलब यह है कि सारी उम्मा ने मिलके तो इंडिया के बजाय उस इकदाम को सपोर्ट करने के आप सारे उसके खिलाफ खड़े हो गए। आपने तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को राइट टू एक्सेशन बनाया। आपने एक कौम की आजादी के सवाल को आप खड़े हो गए जनाब, आप डिवीजन के लिए। कभी आप कहते हो कि जी वो डिक्सन प्लान जो है वो, तो देखिए हमें अपनी खामियों को भी देखना चाहिए। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाजर में हम कश्मीरियों ने अपने अंदर कितना एक कंसेंसस बिल्ड किया अपनी आजादी के लिए, अपनी आजादी के सवाल पे। आज भी कश्मीरी कौम जो है वो डिवाइडेड है, हलाक के सवाल पे भी, इंडियन यूनियन के सवाल पे भी, पाकिस्तान के साथ मिलना है, इंडिया के साथ मिलना है, इस सवाल पे भी। तो हमारे यहाँ तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पे भी कंसेंसस नहीं है। ये टाइटल भी अख्तियार करने के लिए हमने कोशिश नहीं की, और जिन लोगों ने भी कोशिश की उनको हमने हमेशा इल्जामों से नवाजने की कोशिश की, उनको जोर जबरदस्ती से उनको पीछे हटाने की कोशिश की। तो हमारा जो कश्मीरियों का जो इशू है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने कहां कहां गलतियां की हैं, और उन गलतियों में आप ये देखिए कि जो ताकतें जो है वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान यानी कश्मीर के अंदर जो है, जो इन मुल्कों के हाथों में जो खेलती रही है, और उन्होंने अपने कजिए को अपनी तारीख के तनाजर में या उन मायदों की रोशनी के अंदर अपने केस को आप मुझे देखें कि 1949 में एक मायदा होता है गलगित बल्तिस्तान का, वेयर एज के उस लीडर को यानी आजाद कश्मीर की लीडरशिप को ये कोई राइट नहीं था कि वो गलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान के हैंडओवर करे। और आज अब आपके पास सिर्फ वो एक मायदा रह गया जिससे कि गलगित बल्तिस्तान का और आपके एक ताल्लुक का, बाकी पाकिस्तान अब आस्ता आस्ता गलगित बल्तिस्तान को एक, पहले तो वहां वो बीज बोएंगे जैसे मतलब यह कि ये कहा गया कि जनाब हम तो आपको हुकूक देना चाहते हैं लेकिन ये कश्मीरी आपके खिलाफ। और कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां भी वो हमेशा इस सेंसिटिविटी को नहीं देखती, और कभी गलगित बल्तिस्तान के जो है ना वो लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहां जाके राब्ते नहीं करती। और जब कभी भी गवर्नमेंट पाकिस्तान कोई ऐसी बात करती है जिससे कि वहां के लोगों को कोई होप होती है तो यहाँ पार्टियों के बयान देना शुरू करते हैं, सूबा बना तो हम कट मरेंगे, हम ये करेंगे। भाई बात यह है कि आप पहले तो वहां के पॉलिटिकल पार्टीज को, वहां के लोगों को, ये जो स्वाद आजम और ये बड़े बड़े दावेदार हैं, आप गलगित बल्तिस्तान जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं जा सकी, हाँ, जो लीडरशिप में मुजफ्फराबाद के अंदर बैठी हुई है वो कभी गलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकी। गलगित बल्तिस्तान के लोगों को आपस में, तो जिन लोगों ने कोशिशें की, आरिफ शाहिद साहब ने कोशिश की, आप ये देखें कि दिन दिहाड़े उनको मार दिया गया। मैंने जब कोशिश की तो मुझे जो है ना वो 2 दफा आप ये कह सकते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और अल्टीमेटली आज मैं जलावतनी भोग रहा हूँ। लेकिन हम गलगित बल्तिस्तान के लोगों के, और यही बात हम समझा रहे हैं कि भाई गलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो राइट का इशू है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। हमें उनके हुकूक के हुसूल की उस तहरीक के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहिए, और गवर्नमेंट पाकिस्तान पर जोर देना चाहिए कि इस 21वीं सदी में उनके जो बुनियाद, उनको मसला कश्मीर का कैदी ना बनाया जाए राइट्स के मामले में। और राइट्स जो है वो तो यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने लिख के दिए हुए,
اور یہ جو ہماری مطلب یہ کہ جہالت ہوتی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی بات ہوتی ہے تو ہم مطلب یہ کہ اپنا اپنا گریبان دیکھنے کے بجائے، اپنے رول کو دیکھنے کے بجائے ہم ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا جس ادارے کے اندر کم از کم تھوڑی بہت کوئی آپ ہندوستان کو یا پاکستان کو جواب دہ بنا سکتے ہیں، ہم فوراً مقدمہ اس کے خلاف لے آتے ہیں. اب تو خیر یہی پاکستان ہے. وزیر اعظم پاکستان نے کل 370 ارب کا وہاں پہ اعلان کر دیا. اچھی بات ہے نا، لیکن وہ اعلان جو ہے نا وہ کراچی کے لیے بھی کیا تھا، لیکن کراچی کا وہ اعلان کا تو ٹیڑھی پائی بھی وہاں خرچ نہیں ہوئی. اس میں تو آزاد کشمیر کی کسی تو سیاست عمران خان نے تو ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ جہاں جاؤ وہاں خربوں کا اعلان کر دو، لیکن دیتے وہ سنگل پائی بھی نہیں دے. اب ان کو مل جائیں گے کیونکہ آزاد کشمیر کی پارٹی کسی نے بھی نہیں مخالفت کی نا، وہ کہتے ٹھیک ہے دے دیں. نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں نا. جو اعلان کیا ہے وہ تو ہمیں آپ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ گھر بیٹھ چلا جائے گا. اب تو ویسے بھی انہیں بڑی طرح انہیں کہا میں سمجھیت توڑ دیا گا. نہیں یہ مارچ ہے نا، یہ آگے جون میں یہ مطلب یہ ہے کہ بجٹ میں رکھے نا وہ اس سارے پیکج کو. اچھا جب پرائم منسٹر اعلان کرتا ہے تو یہ خصوصی پیکج ہوتا ہے جو آپ کو جو سالانہ بجٹ سے ہٹ کے وہاں وہ مختلف کرنا پڑتا ہے. نہیں جی 2200 ارب 1100 ارب 370 ارب 200 ارب کتنے پیسے پتہ ہے بھائی؟ ان کے خربوں نہیں ٹریلین ڈالرز آپ وہاں سے کماتے ہو، تو اگر آپ اس کے بدلے میں ان کو دو گے تو یہ کوئی آسان تھوڑا ہی کرو گے، لیکن وہ دیں گے نہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے حکمران جو ہے اور خاص کر کے عمران خان نے تو ایک وٹیرا بنایا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی جاؤ وقتی طور پر تعلیم جانے کے لیے ہفتہ ڈیڑھ ہفتے تک لوگ جو ہے وہ ان بلند بانگ دعووں کے جو ہے نا وہ سیر میں مبتلا رہیں گے. اور یہی آپ دیکھتے نہیں ہیں سندھ کے جتنے دوروں پہ کتنے خراب روپے کا اعلان کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اتنے میں تو گن بھی نہیں سکتا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ بشیر میمن والا معاملہ یہ بھی کیا بنے گا؟ اور پرسوں تاریخ جو ہے اس کی NN 249 کی، اور ایک اور الیکشن آ رہا ہے اس ہفتے، اگلے ہفتے میں. دیکھیں وہ جو کراچی والا الیکشن ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت گئی ہے. جو ہے نا، اور اگر اس کے کوئی ایسے جو ہے وہ سویئر قسم کی وہاں جو ہے وہ الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو اگر وہ شواہد انہوں نے پیش کیے تو آئی تھنک اگر وہ ڈسکا میں وہی الیکشن کمیشن اتنا بڑا فیصلہ ری پولنگ کا فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ یہاں بھی کرے گا. یہاں وہ پیپلز پارٹی کا کوئی لحاظ نہیں رکھے گا کہ پیپلز پارٹی ہے تو میں لحاظ کر دوں، لیکن اس کے لیے آپ کو شواہد رکھنے ہوں گے کہ کہاں کہاں. اور اگر جیسے وہاں ری پولنگ نہیں ری کاؤنٹنگ کا، تو آئی تھنک جن پولنگ اسٹیشنوں پہ ان کی کوئی 36 بتا رہے ہیں وہ جی 36 تو آئی تھنک ان کے اس مطالبے کو مان لے گی نون لیگ کہ بھائی ری کاؤنٹنگ والے مطالبے کو آئی تھنک اس کو نہ ماننے میں. اچھا دوسرا سا تو ہمارا ٹائم بھی بالکل ایسے جا رہا ہے. یہ بشیر میمن صاحب والا معاملہ ہے جی، اس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا جی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، میں نے صرف خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بتایا تھا اور کچھ بھی نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا جی میرے پاس پورے ثبوت ہیں، انٹری وہ ریکارڈ آؤٹ ہونا جانا لاگ بک سارا کچھ ہے، تو مجھے پتا ہے کیا کیا باتیں ہوئی. آپ سپریم کورٹ کی انکوائری کروائیں، میں وہاں پہ جواب دوں گا. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اسٹیٹ کا ڈکلائن ہے. ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر جس کو وداؤٹ اینی ریزن یہی تھا کہ اس نے پرائم منسٹر کی جو انکانسٹیٹیوشنل جو خواہشیں تھی ان کی تکمیل سے انکار کیا. یہی کہہ سکتے ہیں آپ بالکل. اور یہ اس وقت بھی یہی وہ ہوا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت وہ یہ تو پرائم منسٹر نے خود تسلیم کیا ہے. میں نے خواجہ جو ہے وہ آصف کے بارے میں کہا تھا. اب آپ اسی سے اندازہ کیجئے نا کہ آپ ایک آدمی کے لیے بھی why you are creating influence against one opposition voice. تو یہ ظاہر ہے کہ عمران خان نے تو ایک طرح کا کنفیشن کر دیا. وہ ایک آصف ہو، خواجہ آصف ہو یا سبھی جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ رول آف لا پہ یقین نہیں کرتا. لیکن سر ایک اور بات بھی ہے، پروسیجر ہے اسٹیٹ کا کہ اگر کسی نے دیکھا نا
آپ غداری کی جب آپ بات کرتے ہیں تو غداری کا تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروسیجر لے ڈاؤن ہے. جب آپ کسی کے خلاف ایک دیکھا نا 3 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ آپ اگر انڈر سیکشن اے 1 2 3 1 2 4 یعنی اے 123 124 اور ایک ہے کانسٹیٹیوشن کی سیکشن 6 جی آپ کو اگر اور یہ ساری یہ ذمہ داری جو ہے وہ ایون سیکشن 1 2 3 اور 1 2 4 بھی کسی انڈیویجل پہ اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک کہ اسٹیٹ جو ہے یعنی اٹارنی جنرل لکھ کے نہ ایس ایچ او کو دے. یعنی غداری کا مقدمہ وہ بھی غداری ہوتا ہے لیکن وہ دیکھیں نا 1 2 3 اور 1 2 4 جو ہے وہ بیسیکلی کرمنل پروسیجر کوڈ میں فوجداری میں آتا ہے. جی فوجداری میں آتا ہے. جی اور جو 6 ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کلاز ہے جس میں کہ گورنمنٹ کو اپنا کیس ثابت کرنا پڑتا ہے کورٹ میں کہ ہاں اس شخص نے کو ہم کہتے ہیں کہ ان شواہد کی بنیاد پہ اس نے یہ غداری کا مرتکب ہوا ہے لہذا اس کو کیس ٹرائل کیا جائے. اور یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ کسی ادارے کی نہیں ہے. یہ چونکہ یعنی ان دونوں کلازز کو یعنی ایون کرمنل یعنی جو پروسیجر کوڈ ہے نا فوجداری میں بھی ایک ایس ایچ او ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی بندے پہ یہ 2 سیکشنز جو ہے نا وہ نہیں لگا سکتا تا وقت ہے کہ حکومت اس کو ہدایت جاری نہ کرے. یعنی اس میں بھی حکومت جو ہے وہ ایڈوائس دے گی ایس ایچ او کو تو تب جا کے ایف آئی آر کے اندر وہ جو ہے نا ان دفعات کو شامل کر سکتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کے پٹیشن اگر وہ کریں گے 6 لگائیں گے کسی پہ تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو پروسیڈ کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ زبانی کلامی کہیں. ایس ایچ او کو بھی آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ فون پہ کہہ دیں تو نو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو یعنی جو کنسرن اتھارٹی ہے وہ باقاعدہ ان رائٹنگ ایس ایچ او کو جو ہے وہ کہے گی. مثلا فرض کرو کہ اگر کنسرن اتھارٹی ایس پی کو کہتی ہے ایس پی ڈی ایس پی کو کہتا ہے ڈی ایس پی جو ہے وہ ایس ایچ او کو کہتا ہے وہ تو ایک ہو سکتا ہے تھرو پراپر چینل ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایس ایچ او ڈائریکٹلی یہ نہیں لگا سکتا. سر وہ تو سر ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے جیسا بشیر محمد صاحب والا مسئلہ ہے. اس طرح کل کوئی ہر جو ایک ہوتا ہے کیا اس کا وہ میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے تو کنفیشن کر دیا جب انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا تھا خواجہ آصف کے بارے میں. سر میں مان گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا پرووگیٹو نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ایک 22ویں گریڈ کو آرڈر کرے کہ فلاں اپوزیشن کے لیڈر کے خلاف آپ یہ تحقیق کریں یا یہ مقدمہ کریں. میں سمجھ گیا. تو یہ تو ایک ادارے کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. فرض کریں کہ ایف آئی اے کا جو اپنی کانسٹیٹیوشنل جو رسپانسبلٹیز ہیں انہیں کے دائرے کے اندر وہ چلے گی. لیکن پھر سر ایک اور بات بھی آتی ہے نا کہ آپ ایک میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایک جج ہیں جی آپ نے ایک فیصلہ لکھایا میں آپ کا ریڈر ہوں لکھتا رہا 2 3 4 5 سال کے بعد میں نوکری چھوڑی نوکری ختم ہوئی 2 سال گزر گئے. اب آپ کے جو مخالف کوئی ہو یا آپ کے جو جن کے آپ نے مخالف فیصلہ دیا ہو یا کچھ کیا ہو تو پھر میں کہوں جی کہ وہ جی جو فیصلہ لکھا تھا انہوں نے لکھایا تھا وہ جی بس یہ تھا وہ ان کا تھا. یہ چیزیں کیا اوپن کرنی چاہیے؟ ایسے معاملات اوپن ضرور کرنے چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی عہد میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں جج ہوں اور میں اپنے ریڈرز کو کوئی غلط یا کوئی بھی کچھ بھی غلط ڈائریکٹیو دیتا ہوں اور کسی وقت ہے وہ جب آزادی محسوس کرتا ہے اور وہ ایکسپوز کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ قانون موجود ہے اور مجھے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. اور آپ پابند ہیں کہ آپ شواہد یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے آپ کے پاس شواہد ہونے چاہیے.
जिस तरह मैंने इब्तिदा में बात की थी कि आज 10 साल हो गए, वो सानिहा एबटाबाद वाला जिसमें जस्टिस जुवैद इकबाल साहब ने वो इंक्वायरी की थी, तो आज तक किसी भी, मेरा ख्याल है जो देखो ना, वो तो देखें, एक बात ये है ना कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, उस स्टेट ने एक कंसेंसस आपस में ही बनाया हुआ है कि हमने किसी भी हकीकत को आवाम पे आश्कारा नहीं होने देना। यानी कोई ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर इदारों की इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में रियासत को कोई नुकसान पहुंचा हो, वो रिपोर्ट हमने पब्लिक नहीं होने देनी। आपके सामने की बात है कि हमीदुर रहमान कमीशन और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को जिस वक्त शायद किया जाने लगा, तो फौज ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये आप ये रिपोर्ट जो है ना शाया करें, इससे आर्मी के मोराल जो है वो डाउन होगी और इस पे बहुत सारे जो है वो अखलाकियात के सवालात भी उठेंगे। फिर बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे लोगों की सजाओं का भी मुतालबा करेंगे। तो लिहाजा हम इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए और ये रिपोर्ट ना शाया की जाए। आप ये कह सकते हैं कि 30 साल तक वो रिपोर्ट शाया नहीं हुई, वो अल्टीमेटली वो रिपोर्ट स्मगल हुई, वो किसी दूसरे मुल्क में छपी, मैं शायद इंडिया में छपी, अब जाके तो वो पाकिस्तान में भी छप के सामने आई है। और कल परसों कोई बात कर रहा था कि ये पढ़ के मातम करने को जी चाहता है। मैं आपको और इसी तरीके से ये जो है नैब के जब ये प्रभात का वाकया हुआ, तो उसमें आप ये देखें कि एक तरफ आपके ये दावे रहे हैं, यानी स्टेट, कि हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में फ्रंट लाइन स्टेट हैं और हमने इतने लोग गंवा दिए और इतनी जानों की कुर्बानी दे दी, इतनी मालो मता की कुर्बानी दे दी। तो अब एक रिनाउन है, या तो आप कहें ना कि हम बिलीव नहीं करते कि ओसामा बिन लादेन जो है ना वो टेररिस्ट था, ठीक है ना। और अगर आप कहते भी है कि वो टेररिस्ट था और वो एक ऐसी सिटी में जिसको अमूमी तौर पर कहते हैं कि वो महफूज तरीन, नहीं महफूज क्या, वो मिलिट्री सिटी है जो है ना, जहां फौज का सारा कारोबार है वहां। तो उस सिटी में, और फिर यह है कि जाहिर है कि CIA ने मतलब अमेरिका ने ये सारी चीजें उसको उसको डिकोड करने में, उसको तलाश करने में मुख्तलिफ किस्म के वसाइल इस्तेमाल किए। उसमें इंसानों ने भी उनकी मदद की, कुछ पाकिस्तानी जो जेन्युइनली बिलीव करते थे कि हमारी हुकूमत का भी ये दावा है कि जनाब हमारी हुकूमत जो है वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में एक फ्रंट लाइन स्टेट है। तो लिहाजा ये है कि ऐसे टेररिस्टों को पकड़वाना, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, क्योंकि ये आपकी रियासत का अपना बयानिया था। अब एक आम आदमी को ये तो नहीं पता ना कि आप इतने बेईमान और इतने फ्रॉडी हैं कि आपके नारे जो है वो टीवी पे हो रहे हैं और आपका किरदार मुख्तलिफ है। ये तो हर आदमी तो नहीं आपके किरदार को पहचानेगा ना, ये तो कोई जो सोशल साइंटिस्ट है जो रियासतों के किरदार को जानेगा। अल्टीमेटली कुछ लोगों ने मदद भी की उनकी, जिसमें वो डॉक्टर अयूब अफरीदी और एक कोई फौजी, चलो फौजी ने तो जो जिनका कुछ अभी आपने नाम लिया था तो उन्होंने तो अगर मदद की है तो उन्होंने तो किसी बेनिफिट के नतीजे में की होगी। फौज तो एक डिसिप्लिन अदारा है, उसका कोई आदमी भी अगर अपने डिसिप्लिन से हट के कोई काम करता है तो इसका मतलब यह है कि उसको कोई मफादात खुसूसी हैं, कहीं उसको जो है ना वो रिश्वत या कोई बड़ी जो है ना वो ऑफर दी गई है, तो उसके नतीजे में उसने अपनी चैन, वो क्या कहते हैं, कमांड ऑफ चैन को ब्रेक करके तो दूसरे किसी की मदद की है। तो ये है कि एक बात है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जब ये उनका अपना सरकारी बयानिया था तो फिर ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाना, और फिर आप अमेरिका के हितादी भी थे, ऐसी बात तो नहीं है। आपने अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को खत्म कराने में, उनको मरवाने में, यानी अमेरिका को पूरी फैसिलिटेशंस दी है। तो ये जो आप गंडे भी खाते हो और जूते भी खाते हो, तो ये पॉलिसी तो यानी किसी वक्त आपको गौर तो करना चाहिए ना अपने इस किरदार पे। तो लिहाजा ये है कि उसमें
بجائے لوگوں کو سزا دینے کے. ہاں یقیناً جنہوں نے فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، فوج اپنے اس ڈسپلن کے تحت ان کے خلاف کاروائی کرے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کس اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر آفریدی کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور اتنے عرصے سے. وہ فرنٹ مین بنا تھا نا. نہیں، لیکن ایک سویلین آدمی ہے، اس نے اگر نشاندہی کی کہ یہاں فرض کریں کہ اگر سوئس کسی ایک آدمی کو یہ کہتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اس کا خاکہ بیان کرتی ہے یا اس کی تصویریں شائع ہوتی ہیں، اور میں اگر کسی جگہ دیکھتا ہوں اس بندے کو، تو میری ذمہ داری ایز ریسپانسبل سٹیزن کیا ہوگی؟ آپ سوئس اتھارٹیز کو انفارم کریں. امریکن کو نہیں. تو امریکن کو کیوں نہ وہ کروں؟ اگر مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ٹیررسٹ ہے، وہ سوئس کے لیے ٹیررسٹ ہے، تو وہ دنیا کے لیے بھی ٹیررسٹ ہی ہے نا. لیکن جس ملک میں رہتا ہے ان کو پہلے کریں نا، وہ پکڑے نا اس کو. انہوں نے تو اگر رکھا ہوا ہے ادھر ہے یہ کسی نے اپنی زور زبردستی سے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا تو اس کو یہی دے رہے ہیں نا کہ بھائی آپ نے یہ جرات کیسے کی، کیونکہ وہ تو اسامہ بن لادن کے اس پہ تو مطلب یہ ہے کہ مختلف آفیسرز جو ہے وہ بڑی بڑی مرادیں لے رہے تھے. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو بشیر میمن صاحب ہے نا، یہ 2017 میں آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری سے ریٹائر وہ ادھر نکلے تھے نا، یہ چیف سیکرٹری. جی تو آئی جی پولیس. تو ان کے لیے آزاد کشمیر حکومت نے ایک پیکج دیا، ان کو بتایا کہ جی آپ کو ہم ایک ڈرائیور دیں گے تاحیات، ایک کوک دیں گے، 800 فری ٹیلی فون کالز دیں گے آرمی نے، 800 یونٹ فری بجلی دیں گے، 25 کیوبک میٹر گیس دیں گے، 200 لیٹر مفت پٹرول دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں ہوں حکومت پاکستان کا ملازم، وہاں سے میں ریٹائر جو ہوں گا وہاں پہ مجھے مرایات ملتی ہیں، ہمیں آپ کے ریاستی خزانے سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور یہ پیسے آپ اپنی ریاست کی پولیس پہ خرچ کریں بجائے مجھے دینے کے. کس نے آفر کیا اس کو؟ یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا جو سروسز اینڈ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے مورخہ 28/3/2017 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو ڈیمونائز کرنے کے لیے یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کئی بار، نہیں یہ ان کے حق میں بات کر رہا ہوں نہیں میں سنے نا، یا کسی کے حق میں بھی. جی. بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں آپ کو پتا ہے کہ جو جتنے بھی نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں، جی پہلی بات یہ ہے کہ ان نوٹیفیکیشنز کو چیف سیکرٹری وہی نا سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کرتی ہے نا، اور جب مطلب وہ کرتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دیز آر آل فالنگ ان دا کیٹیگری آف لینٹ آفیسرز. لینٹ آفیسرز جو ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہودار، یعنی جو آزاد کشمیر کی جو بیوروکریسی ہے وہ کیپیبل نہیں ہے کہ ان عہدوں پہ وہاں کے لوگوں کو ترقی دی جا سکے، لہذا ان آفیسرز کو پاکستان سے ہودار لیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لہذا یہ ہے کہ جب اور ان کا گریڈ بھی، یعنی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ گریڈ نہیں طے کرتی ان کی، ان کو جس وقت آئی جی پوسٹ پہ، تو آئی جی کا یعنی جو پنجاب کے آئی جی کی جو مراحت ہوں گی وہی جو ہے نا وہ اس کی بھی ہوں گی، کیونکہ یہ بیسیکلی پنجاب پولیس کا یا میں نے پاکستان کی کسی بھی پولیس کیڈرز کا بندہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ کسی انڈیویجلس کے لیے، انڈیویجل کے نہیں، وہ ایک سب کے لیے لکھا تھا انہوں نے کہ جو بھی ریٹائرڈ ہوگا، جو بھی یہاں سے واپس جائے گا، تو انہوں نے پھر جواب کس سن میں مطلب اس کی 2017 میں 2017 میں 28 مارچ 2017 کو مطلب یہ کہ یہ اس سے پہلے تو کبھی اس طرح کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا جی، اور اس پہلے نہیں تھا. اگر یہ اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے تو آئی تھنک کہ یہ تو ٹوٹلی انلیگل ہے. نہیں، انہوں نے منسوخ کروا دیا نا. انہوں نے لکھا واپس کہ جناب یہ نوٹس منسوخ کریں، یہ آپ ہمارے لیے جو خاص مہربانی کر رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ان پیسوں سے آپ آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے اس کے خزانے میں بوجھ نہ ڈالیں، ہمیں تو ادھر پاکستان سے سب کچھ ملتا ہے، ہم وہاں پہ پینشن ہوں گے، ہمیں وہاں کی مرایات جو قانونی ہیں وہی لوں گا. مقصد یہ تھا کہ اس بندے پہ آپ بے ایمانی کا الزام لگاتے ہیں جہاں پہ نہیں، لیکن وہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا، دیکھیں اگر نوٹیفیکیشن آپ نکالیں گے بھی تو یہ نوٹیفیکیشن جب تک کہ کشمیر کانسل which is headed by Prime Minister of Pakistan وہ اس نوٹیفیکیشن کو ایکسپٹ نہیں کریں گے
تو شاید اس وقت ادھر گیا ہو, ابھی جا رہا ہو. نہیں جا سکتا نا, چونکہ یہ یعنی چونکہ یہ سروس کیڈرز کا, میں کسی بھی بندے کو اسپیشل کوئی اللہ کا جو ہے نا وہ کوئی مراد دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا نا. اٹ از ٹوٹلی, جو مجھے کہیں ملا, لیکن میں نے جو بھی کسی نے بھی وہ کیا ہے نا, میرے خیال میں یہ ایسے ہی اس کو بشیر میمن کو جو ہے نا وہ چڑھانے کے لیے کہ جی اس کو یہ آفرز ہوئی تھی, لیکن مجھے نہیں لگتا, کیونکہ ظاہر ہے جو, لیکن یہ وہی چیف ہے, وہی ہے جنہوں نے آزاد کشمیر میں وزراء کا داخلہ بند کیا. پتہ ہے نا آپ کو, جو یہ بشیر میمن تھے نا, وہ نہیں وہ تو اس کے لیے کہتے ہیں نا, یہ جو آج کل پاکستان کے الیکشن کمیشنر ہیں جو راجہ اسکندر راجہ جو ہے نا, انہوں نے ان کو, یہ ان سے پہلے تھے بالکل, الیکشنز کی کمپین میں گئے تھے, تو ان کو پتا کہ آپ سرکاری اب ہمارا ٹائم ماشاءاللہ بڑا بالکل پھر پورا ہو گیا ہے. تو محترم ناظرین سامعین, کل ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ یوم صحافت پہ بھی ہوگا اور صحافیوں کی خدمات پہ ہوگا. انٹرنیشنل فریڈم آف پریس ڈے ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ بلکہ آپ کچھ تھوڑا سا مطلب یہ کہ جو ہمارے ملکوں کے اندر جو صحافی, خاص کر کے پاکستان اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر جو صحافی ہیں, اور یہاں کی جو فریڈم پریس ہے یا مطلب اس پہ کوئی پابندیاں ہیں, تو اس پہ آپ کوئی تھوڑا سا ایک پیپر جو ہے وہ کر لیں. جی ناظرین اور سامعین, جو پہلی باتیں ہماری ہو رہی تھی میری اور شوکت صاحب کی, وہ میں کوئی انتہا پسندی کے خلاف وہ حق میں نہیں ہوں. میں نہ ہی کسی ایسے جو زما بنے ہوتے ہیں نا, جو ٹھیکیدار, ان کے حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیوں کرے گا, فرض کریں, مطلب یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں کرے گا کوئی توہین. اور آج تک میں وہاں دیکھیں, ہم اسی سوسائٹی میں رہے ہیں, ہم یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں. یونیورسٹی جو نسبتاً ایک آزاد ماحول کا ادارہ ہوتا ہے, جہاں لوگوں کی بڑی بحثیں ہوتی ہیں, خدا کے وجود پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں, مذاہب اور تقابل ادیان پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں, لیکن کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنی بحث مباحثے کے دوران جو ہے وہ کبھی ابیوز نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کا, ان کی کوئی توہین نہیں کرتا. یہ سارے مسائل ایسے بنے کیوں کرے گا, کیوں مطلب ہمارے معاشرے میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ذوالعق نے ایک ٹول جو ہے وہ, یعنی اس طرح پکڑا دیا پاکستان کے اہل جھولا کو, لہٰذا وہ اس طرح کے ساتھ گردنے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسٹیٹ کو فارملی اس پہ مطلب یہ کہ دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اگر انہوں نے معاشروں سے ہمہ ہونا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا عدلیہ کا نظام, پروسیکیوشن کا نظام اس طرح بہتر کرے. نہیں, یہ تو میں کہتا ہوں کہ رائٹ اسٹیٹ کا ہونا چاہیے, کہ اسٹیٹ جیسا مناسب سمجھے, یہ کسی پرائیویٹ, کسی پولیٹیکل پارٹی, کسی مذہبی پارٹی, کسی گروہ کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مذہب کے بنیاد پہ ہنگامہ کرے, ہلڑ بازیاں کرے. یہ اختیار ٹوٹلی اسٹیٹ کو ہونا چاہیے کہ مذہبی معاملات میں اگر وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کوئی مذہب کے خلاف کوئی اسٹیٹ کام کر رہی ہے, کوئی ابیوز کر رہی ہے, تو وہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, جیسے ٹرکی ہے, جیسے سعودی عربیہ ہے, دوسرے مسلم ملک ہیں, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, وہ جس طرح وہ یہ ان کا وہ ہے, وہاں کوئی یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن تھوڑی ہی ریسپانسبل ہے ٹو ڈیفائن فارن پالیسیز. قانون خیر پرائیویٹ نہیں بناتے, قانون جو ہے وہ حکومت بناتی ہے اور حکومت ہی اس کے اوپر لاگو کرتی ہے, پرچے حکومت نہیں, لیکن مطلب یہ ہے کہ حکومت اگر کرتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کو حق کیا حاصل ہے کہ وہ جلوس نکالیں یا جلسے کریں. میرا بھی مطالبہ اور یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے بعض ادارے جو ہے وہ لوگوں کو انتہا پسندی میں مبتلا کر کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں, تاکہ ایک دوسرے کے سے ہم بجائے ہم آنگی پیدا کرنے کے, بحث مباحثہ کرنے کے, ایک دوسرے کے ساتھ خوف زدہ رہیں, اور وہ جو اصل ایشوز ہیں سوسائٹی کے ان کو ایڈریس نہ کیا جا سکتا ہو. تو میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا ہے. محترم ناظرین, اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں صرف بس اتنا ہی میں نے عرض کیا, اور وہ بیچ میں پھر قطع کلامی ہو گئی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ حکومت یہ قانون اپنے ہاتھ میں. پہلے تو بات یہ ہے کہ قانون کو نظر ثانی کرے, دیکھے, اور جو مجرم ہے اس کو سزا دلوائے, ملزم جو ہے اس کو ناجائز سزا نہ ملے, عدلیہ کا نظام ٹھیک ہو, پروسیکیوشن ٹھیک ہو, پولیس کے پاس ایسے مقدمات درج کرنے کے لیے پہلے ایک مکمل بہترین انویسٹیگیشن ٹیم ہونی چاہیے. کل ملیں گے. اللہ حافظ. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.